कलाम खुदा में से आज जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं, शावोत, खुदाए कदूस की ईद। इसका हम पेंटिकॉस्ट के साथ तफसीली जायजा ले चुके हैं। आज इसकी जौन सी है वो दूसरी जौन सी किस्त है। जो मौजू है शावोत और पेंटिकॉस्ट। शावोत जो कि कोई सीना के ऊपर जौन से 10 काम दिए गए, और पेंटिकोस्ट जो आप नए अहदनामे के अंदर माल की किताब के अंदर देखते हैं, रूल कुदस का नजूल, इनके दरमियान जो है वो हकीकी ताल्लुक को जौन से हम सीखेंगे। हम देखेंगे कि शावोत और पेंटिकोस्ट कोई सीना और यरूशलेम का हकीकी ताल्लुक क्या है। हमने जो से पिछली दफा देखा कि खुदाए कदूस जो है वो अपनी कौम को जब चुन लेते हैं तो उस कौम के साथ अहद-ओ-पैमान करने के लिए, उनके साथ शादी के बंधन को बांधने के लिए आसमान को तय करते हैं और कोई सीना के पहाड़ की चोटी पर जलवा अफरोज होते हैं। हम उस शादी के बंधन को देखेंगे। हम उस शादी के बंधन को कलाम खुदा के अंदर से महसूस करेंगे कि खुदाए कदूस किस तरीके से वो शादी का बंधन अपनी कलीसिया के साथ बांधने उतरते हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि खुदाए कदूस वो जो शादी का बंधन बांधा जाता है, इब्रानी ज़बान में शादी का जब बंधन बनता है तो उसे कतूबा कहते हैं। इस कतूबे को हम देखेंगे। ये कतूबे को समझना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये कतूबा समझ आएगा तो आपको ये एहसास होगा कि कतूबे के अंदर से अगर जो उसकी स्टेटमेंट है, वो जो एग्रीमेंट है, वो जो उसके अंदर के अल्फाज है, अगर आप उन्हें तब्दील कर देंगे तो ये कतूबा जौन सा बेमानी हो जाएगा। ये शादी का बंधन जौन सा है वो बेकार हो जाएगा। ये शादी का बंधन टूट जाएगा। अब दूल्हा और दुल्हन जौन से हैं वो उनके दरमियान जो ताल्लुक था वो जाता रहेगा। हम इसको जौन से कलाम खुदा के अंदर से देखेंगे। हम खरूज की किताब 19वें बाब में चलेंगे और 4 से 6 आयत का पहले मुतालिया करेंगे। खरूज 19 बाब और 4 से 6 आयत बयान करती है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया औकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। खुदाए कदूस अपनी कौम से अहद-ओ-पैमान करने के लिए आसमान को तय करते हैं। आसमान को तय करके कोई सीना के पहाड़ की चोटी के ऊपर जौन से उतारते हैं और आसमान पर से वो बंधन जो वो कलीसिया से बांधने को है, वो अहद-ओ-पैमान जो कलीसिया से वो करने को है, जिसके वसीले से कलीसिया जौन सी है वो मुकर्रर की गई है कि उन बरकतों को जो खुदाए कदूस की तरफ से अपने लोगों के लिए ठहराई गई हैं उन्हें हासिल कर सकें। वो लानतें अगर वो खुदाए कदूस के अहद-ओ-पैमान को तोड़ते हैं, उनको जौन से उन पे मुकर्रर कर सकें। कतूबा खुदाए कदूस खुद जो है वो लेकर उतरते हैं अपनी दुल्हन के लिए। लिखा है, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो। खुदाए कदूस ये कतूबा कलीसिया को सौंपने को है, कलीसिया को देने को है ताकि उनके साथ अहद-ओ-पैमान कर सकें। अपनी स्टेटमेंट जौन सी है वो बयान कर रहे हैं। खुदाए कदूस फरमा रहे हैं, सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे।
کیونکہ ساری زمین میری ہے. تمام زمین پر جتنی قومیں ہیں خدا کی خلق کر دیں، لیکن ان میں سے ایک واحد قوم جسے خدا اپنے لیے اپنی دلہن کے طور پر چن لیتے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے. اب آپ کو یہ برا لگے، آپ کو یہ برا محسوس ہو، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ اپنی دلہن جون سی ہے وہ چنے، اور خدا نے اپنی دلہن بنی اسرائیل کو چنا ہے. اور اس لیے مسیح کہتے ہیں جب خدا جسم کی صورت میں زمین پر آتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا. خدا قدوس بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے. اس لیے یہ جو غلط فہمیاں آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں کہ مسیحی جو ان سے ہیں وہ خدا قدوس کی پسندیدہ قوم ٹھہرے ہیں اور بنی اسرائیل کو خدا نے رد کر دیا ہے، یہ کلام کے برعکس تعلیم ہے. مسیحی بنی اسرائیل میں شامل ٹھہرائے گئے ہیں. قوم ایک ہے، خاص قوم، خاص ملکیت جس کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارا گیا ہے. اس کے اندر مسیحوں کو اس کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے اس ہرے زیتون کے اندر پیوند کیا گیا ہے. تو مسیحی جون سے ہیں وہ بنی اسرائیلی ہیں. اس کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں. اس کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے وہ ابراہم کے فرزند گردانے گئے ہیں. اور پالوس اسی کو جو ہے گلتیوں کی لکھیا 3 باب کے اندر 26 سے 29 آیت میں بیان کرتے ہیں. خدا قدوس بار ہاں یہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کائنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. انہی باتوں کو آپ بنی اسرائیل کو سنا دینا. کسی غلط فہمی میں نہ رہیے کہ آپ جون سے ہے وہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہیں. آپ کو کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے بنی اسرائیل میں شامل ٹھہرایا گیا ہے. اب کلام خدا میں ہم اس میرج پروپوزل کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. میرج پروپوزل جو ان سے ہے وہ اس وقت تک نافذ نہیں ٹھہر سکتا جب تک کہ اسے تحریری طور پر نہ لایا جائے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ خدا قدوس کو خود سے اس شادی کے بندھن کو باندھنے کے لیے دلہے کو خود سے جو ان سے ہے وہ تحریری طور پر جو ہے یہ کتوبہ دینا ہے. لفظی طور پر خدا قدوس نے آدم سے لے کر جب تک تحریر نہیں کر دیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، بزرگوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو جو ہے وہ اپنے احکامات سناتے چلے گئے، انہیں بتاتے چلے گئے، لیکن شادی اس وقت تک اس کی تکمیل نہیں ٹھہر سکتی. شادی کا سرٹیفکیٹ ہونا لازم ہے. آپ اپنی شادی کا سرٹیفکیٹ جب تک پروڈیوس نہیں کرتے تب تک آپ کی شادی کا وجود جو ان سے ہے اس کا ثبوت نہیں ہوگا. اور یہ وہ وجہ ہے کہ خدا قدوس کو آسمان کو لپیٹتے ہوئے کوہ سینا کی پہاڑی پر اترنا پڑا تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ میری قوم ہے، یہ دیکھ یہ میری دلہن ہے اور میں نے اپنی دلہن کو اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے دی ہے. 10 احکام اور اس کے علاوہ جو احکامات کوہ سینا کی پہاڑی پر خدا قدوس نے موشے کی معرفت دیے ہیں وہ تحریری ثبوت ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہے، وہ کتب ہے، وہ میرج سرٹیفکیٹ ہے، وہ نکاح نامہ ہے اس قوم کے لیے جس کو خدا قدوس نے اپنی خاص ملکیت ٹھہرایا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ 10 احکام تو بنی اسرائیل کو دیے گئے، اس لیے دیے گئے کیونکہ بنی اسرائیل ہی خاص ان کی ملکیت ہے.
آئیں دیکھیں کہ چھٹی آیت کیا کہہ رہی ہے. چھٹی آیت بیان کرتی ہے اور تم میرے لیے کائنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. انہی باتوں کو آپ بنی اسرائیل کو سنا دینا. ابھی تحریر نہیں کیا, ابھی شادی جون سی ہے دلہن کی طرف سے اقرار نامہ نہیں آیا, دلہن نے اقرار نہیں کیا. دلہن کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ کتوبہ جس کو اگر تو قبول کر لے گی تو میری دلہن ٹھہرے گی, میری لیے مقدس قوم ٹھہرے گی, میری خاص ملکیت ٹھہرے گی, میرے لیے کائنوں کی مملکت ٹھہرے گی. کتوبہ جون سے ہے جو نکاح نامہ ہے, یہ بیان کرتا ہے اس حقوق کو اور اس رسپانسبلٹی کو جو اس کے اندر تحریر کی جاتی ہے. جس طریقے سے جون سے ہے یہ شادی مقرر ٹھہرے گی, اس شادی کو جو ہے گزرانا جائے گا, اور اس شادی کو اگر پامال کیا گیا, اس تحریر کو رد کیا گیا, اس تحریر کو تبدیل کیا گیا, اس تحریر کے اندر شادی کے وقت جو مقرر ٹھہر گئی تھی اس میں رد و بدل کیا گیا, تو یہ کتوبہ جون سے ہے وہ بیکار ہو جائے گا. آئیں دیکھیں اس کتوبے کو, اس شادی کے پروانے کو. 50واں دن ہے جب بنی اسرائیل خدائے قدوس, آپ نے دیکھا 19ویں باب کی 4 آیت میں, وہ اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال لائے ہیں. 50واں دن ہے عید فصح کے بعد کا. خدائے قدوس اب اپنی قوم سے عہد و پیمان کرنے کے لیے اترے ہیں. آسمان کو لپیٹا ہے اور اسے لپیٹ کر کوہ سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر اتارا ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے خدا نے آسمان پر سے باتیں کی ہیں. خدا کا جلال زمین پر ہے, خدا آسمان پر ہے, آسمان سے بات کر رہے ہیں. بنی اسرائیل جو ہے بیابان میں کوہ سینا کی جمع ہے اور اپنے خدا کے سامنے حاضر ہے. دلہن اپنے دلہا کے آگے موجود ہے. پبلکلی یہ شادی ہو رہی ہے. یہ شادی لکی چھپی نہیں ہے, پبلکلی ہے, اعلان ہوا ہے اس کا. اور اس شادی کی تصدیق کے لیے اسے تحریر کیا گیا ہے. شادی کے تمام لوازمات پورے کیے گئے. اگر خدائے قدوس محض اپنے احکامات آسمان پر سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے خود اپنے نبیوں سے کلام کرتے رہتے اور وہ نبی آگے لوگوں کو خدا کا کلام پہنچاتے رہتے, تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا کہ کیا یہ نبی خدا کا کلام سنا رہا ہے مجھے, کیا یہ خدا ہی کی طرف سے بات ہے, کیا یہ نبوت خدا ہی کی طرف سے ہے. میں نے تو اپنے خدا کو دیکھا ہی نہیں, میں تو اپنے خدا کو جانتا ہی نہیں. خدا نے کہا دلہن تیرے دلہے کو دیکھے بغیر تو کیسے ہاں کر دے گی. یہ ہے خدا کی محبت کہ دلہا وہ تمام لوازمات پورے کرنے آیا ہے. کیا ہے دلہن, تجھے میں اپنا جلوہ دکھاتا ہوں, تو مجھے دیکھ کر مجھے سن کر قبول کرنا, تا ایسا نہ ہو کہ کل کو تو یہ کہہ سکے کہ میں تو اپنے دلہا کو جانتی نہیں. یہی رواج ہے آج بھی. دلہا اور دلہن
ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. عمومی طور پر یہی رواج ہے. دلہن پسند کرتی ہے اپنے دلہا کو، تبھی نکاح ٹھہرتا ہے، تبھی بندھن بنتا ہے. دلہا ہے جو کائنات کے مالک ہیں، جو آسمان بنے ہیں، وہ آسمان کو لپیٹتے ہیں. دلہن جو زمین پر ہے، جسے انہوں نے چنا ہے، جسے انہوں نے ابراہیم کی مانند ایک قوم میں تبدیل کر دیا ہے. ابراہیم سے وعدہ کیا میں آپ کو ایک قوم بنا دوں گا. ابراہیم کے وسیلے سے وہ ایک قوم بن چکی ہے. وہ دلہا اب وقت آ پہنچا ہے اپنی دلہن سے نکاح کرے. اپنی دلہن سے نکاح کرنے کے لیے دلہا کا آنا ضرور ہے. یہ ہے وہ وجہ کہ دلہا کوئی سینہ پر آئے، آسمان کو لپیٹا ہے اور کوئی سینہ پر اتر آئے ہیں. اور جلوہ دیکھا ہے دلہن نے، اپنے دلہا کو دیکھا ہے اور پکار اٹھی ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. 3 مرتبہ اقرار کیا گیا ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. دلہا نے تحریری طور پر اس پر مہر ثبت کر دی. شادی اگر یہ ابدی نہیں ہے، اگر وہ کتوبہ جو ہے وہ ابدی نہیں ہے، وہ تو شادی ٹوٹ جائے گی. پھر اگر یہ 10 احکام ابدی نہیں ہے تو دلہا اور دلہن کا ملاپ جاتا رہے گا. اور اگر آپ کا نکاح نامہ تبدیل کر دیا جائے، اس میں رد و بدل کر دیا جائے، اس میں تاریخ تبدیل کر دی جائے، اس میں گواہ تبدیل کر دیا جائے، اس میں تحریر تبدیل کر دی جائے، تو نکاح جاتا رہے گا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ 10 احکام آپ کے لیے نہیں ہے؟ آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ خدا کی قوم کے لیے ہے، یہ خدا کی دلہن کے لیے ہے، یہ دلہا کی دلہن کے لیے ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کی دلہن کہتے ہیں تو پھر یہ خدا نے یہ کتوبہ، یہ نکاح نامہ، یہ میرج سرٹیفکیٹ اپنی دلہن کے لیے دیا ہے. یا تو آپ کو یہ اس میرج سرٹیفکیٹ کو قبول کرنا پڑے گا اور خدا کی دلہن ٹھہرنا پڑے گا، یا پھر اسے ریجیکٹ کریں اور آپ خدا کی دلہن نہیں ہیں. 2 ہی راستے ہیں. خدا نے خود اس بات کی تصدیق کر دی، نہ صرف تحریر کیا بلکہ بعد میں تصدیق کر دی. تصدیق کر دی کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے اندر سے ایک شوشہ یا ایک نقطہ بھی نہیں ٹلے گا، کیونکہ اس کے اندر سے ایک شوشہ یا ایک نقطہ بھی ٹل گیا اور تو یہ نکاح جاتا رہے گا. تو میری دلہن نہ ٹھہرے گی، میں اس کے اندر سے تبدیلی نہیں کروں گا کیونکہ تحریر میری ہے. یہ نکاح نامہ میرا ہے، تو بگشتہ ہو سکتی ہے، میں اس کے اندر سے تبدیلی نہیں کروں گا. آئیں خدا کی تصدیق دیکھیں متی رسول کی انجیل 5 باب اور 17 18 آیت میں. خدا جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اترتے ہیں، اس آیت کو آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا.
یہ تصدیق ہو رہی ہے اس کتوبے کی. آج شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مسیح نے بات کی کیا تھی. متی رسول کی انجیل 5ویں باب کی 17ویں 18ویں آیت فرماتی ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، اور میں یہ کتبہ منسوخ نہیں کر رہا. میں اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنے آیا ہوں. تبدیلی کروں گا تو نکاح جاتا رہے گا، نکاح جاتا رہے گا تو میری دلہن مجھ سے جاتی رہے گی. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میری دلہن مجھ سے برگشتہ ہو گئی ہے. میں اپنی دلہن کے لیے واپس آیا ہوں تاکہ میرا دلہن کے ساتھ رشتہ استوار ہو سکے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ رشتہ استوار کیا کیسے. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا. اس کے اندر سے ٹل نہیں سکتا. اور یہ کیونکہ میں دلہے نے تحریر کی ہے اپنے ہاتھ کی انگلی سے. میں دلہا خود آسمان کو لپیٹ کر کوئی سینا کی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی دلہن کے لیے اترا ہوں، اور دلہن نے مجھے دیکھا ہے. دلہن نے مجھے دیکھ کر سن کر اقرار کیا ہے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. لکھا ہے کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے، جب تک یہ دلہن میرے ساتھ میری بادشاہت میں داخل نہ ہو جائے. یہ ہے اس کا مطلب. یہ ہے کلام سے دوری. کلام کو سمجھنے والے، کلام کی طرف رجوع کرنے والے کلام کو جانتے ہیں. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، تو رجوع کرے گا تو میں تیرے دل کے اندر، تیرے ذہن کے اندر اپنی حکمت ڈالوں گا. اسی لیے وارن کر دیا گیا. جھوٹے پادریوں کو، پیغام سنانے والوں کو سخت قسم کی وارننگ دی گئی. پر جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کیا جائے گا، کہلائے گا. لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. یہ کتوبہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ابدی ہے. یہ نکاح نامہ ہے. یہ میرج سرٹیفکیٹ ہے. وہ اس کے اندر تبدیلی لاؤ گے اور نکاح جاتا رہے گا. کیوں ایک دلہن جو اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہے، اور ہم یہ انتظار کو بھی دیکھیں گے، ہم اس انتظار کو بھی دیکھیں گے. انتظار کا وقفہ ڈالا کیوں گیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کی؟ کیوں خدا چلے گئے ہیں اور انہوں نے اب واپس آنا اور دلہن انتظار کر رہی ہے؟ کیوں یہ وقفہ دیا گیا ہے؟ اس کو بھی دیکھیں گے. کتنے افسوس کی بات ہے. کیوں دلہن جو اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہے
इस निकाह नामे से इनकारी हो जाएगी। और दुल्हन तो इनकारी होगी तो दुल्हन ही रहेगी, क्योंकि ये निकाह नामा दुल्हन को दिया गया है। तो इस कतूबे से दूर जाएगी, इस निकाह नामे से दूर जाएगी, इसको रद्द करेगी तो दुल्हन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी, तो दुल्हन ही रहेगी। तो कंवारी हो जाएगी। सोच ये तेरे पादरी, ये तेरे चर्चिस तुझे तेरे दूल्हा से दूर कर रहे हैं। ये शैतानी अमल, ये शैतानी काम इस कतूबे को तुझसे दूर कर रहे हैं। तुझे इस कतूबे को अपने सीने के साथ लगा के रखना है, क्योंकि तूने इकरार किया है कि आप जो कुछ कहेंगे हम मानेंगे। दुल्हन बार बार अपने खुदा से बरगश्ता होती है। खुदा का प्लान क्या था? दूल्हा खुद आए हैं, आसमान को लोअर कर दिया, फोल्ड कर दिया, लपेटा है, नीचा किया है, पहाड़ की चोटी पे उतारा है, अपनी दुल्हन को अपना जलवा दिखाया है, आसमान पर से उनसे बातें की हैं। और ये खुदा खुद ये कतूबा देने आए थे आपको। और आप देखेंगे कि ये कतूबा जो उनसे खुदा ने कैसे देना है, वो खुद देने आए थे कि मेरी दुल्हन है, मैंने चुना है, मेरे लिए मुकद्दस है, सब कौमों में से मैंने इसे चुन लिया है। हमने कह दिया, हमने जलवा देखा अपने दूल्हा का, इकरार तो कर लिया, लेकिन कहा है मोशे आप हमसे बातें किया करें, आप ये कतूबा लेकर हमें दे दें, दूल्हा खुद ना दें। आए उस हालात को देखें जब खुदा का जलवा जाहिर होता है। हम खरूज 20वें बाब में आएंगे, खरूज की किताब 20वां बाब, और हम उसकी 18वीं और 19वीं आयत में जाएंगे। लिखा है, और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए। अब यहां पे अमूमी तौर पर हम जब भी कलाम खुदा को पढ़ते हैं, हमें उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि हम लिटरली पढ़ रहे होते हैं। अगर ये खुदा का कलाम है तो ये रूहानी है, इसलिए कलाम खुदा कहता है कि ये रूह की हिदायत से दिया गया। बादल गर्जना को देखा गया है, अमूमी तौर पे सुना जाता है। और सब लोगों ने बादल गरजते, बिजली चमकते, करना की आवाज होते, पहाड़ से धुआं उठते देखा। जब आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में आते हैं, मैं स्क्रिप्चर से पढ़ रहा हूं,
اینڈ all the people saw the thunders. تھنڈر کو کبھی دیکھا نہیں جاتا، ہیئر کیا جاتا ہے. And all the people saw the thunders, the lightning flashes, the voice of the shofar, and the mountain smoking. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا and the people saw it and they trembled and stood at a distance. یہ ہے وہ ریزن کہ دلہن کانپ اٹھی ہے. وہ بادل کو گرجتے دیکھ رہی ہے، حالانکہ انسان جب بادل گرجتا ہے تو سنتا ہے. پہاڑ ہل رہا ہے، کرنے کی آواز وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ سنی جاتی ہے. وہ پکار اٹھتے ہیں. 20ویں آیت میں 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور موشے سے کہنے لگے آپ ہی ہم سے باتیں کیا کریں اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کریں تا نہ ہو ہم مر جائیں. تا نہ ہو ہم مر جائیں. اس کو جون سے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ وجہ کیا تھی، خدا کرنا کیا چاہ رہے تھے. خدا نے معجزہ کی ہے. جس طرح وہ آسمان کو نیچے لائے ہیں، آسمان لپیٹ کر کوئی سینا کی پہاڑی پر اتارا ہے، آسمان پر موجود ہیں، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور زمین پر ان کا جلوہ جو ہے نظر آ رہا ہے. خدا نے آسمان نہیں چھوڑا، کلام خدا بیان کرتا ہے. ہم نے بڑی تفصیل سے پچھلی دفعہ سیکھا تھا اس کو. آواز دیکھی نہیں جاتی، سنی جاتی ہے. اور جو لائٹننگ ہے، بجلی کا چمکنا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے، سنا نہیں جاتا. خدا کی طرف سے کوئی بھی معجزہ وہ بے معنی نہیں ہوتا، کیونکہ معجزہ سپر نیچرل ہوتا ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اگر آپ صرف سنتے، اگر لوگ صرف خدا کی باتیں سن رہے ہوتے اور دیکھ نہ پاتے، بادل کے گرجنے کو سنتے اور دیکھ نہ پاتے، کرنے کی آواز کو صرف سنتے اور دیکھ نہ پاتے، تو پھر سے وہ کہہ سکتے تھے یہ کوئی زلزلہ تھا. خدا نے اس مجمع کو، جو کوئی سینا میں مقدس قوم ہے، جس کو مقدس قوم ٹھہرایا ہے، اور جس کے اندر غیر قوم بھی شامل ہیں. اور ہم نے پچھلا وہ دیکھا تھا غیر قوم وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے آگے 70 قومیں جو نکلی ہیں. جب یہ مصر سے نکلتے ہیں تو صرف 6 لاکھ مرد ہیں، اور ان کے علاوہ غیر قومیں اس میں شامل ہیں. ایک بڑی انبو ہے. خدا نے ان کی جو قوت سماعت تھی اس کو اس پیمانے پر لے گئے جہاں پہ اب انہیں دکھائی دے رہا ہے. یہ خوف اس وجہ سے آیا ہے.
ایک چیز جو آپ کو صرف سن سکتے ہیں آپ، اگر آپ اس سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ تھا وہ معجزہ جو خدا نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کہ تو یہ جان لے کہ میں ہوں تیرا خدا، تیرے پاس کوئی عذر نہ رہے، تو نہ صرف سن سکے گی بلکہ تو دیکھ بھی سکے گی۔ یہ ہے وہ پیمانہ جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو ان پر جلوہ گر کرتے ہوئے کیا، انہیں روحانیت کی اس سطح پر پہنچایا جہاں پر اپنے خدا سے روبرو ہو سکے۔ خدا کو جان سکیں، خدا کو محسوس کر سکیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ یہ کام کیا خدا نے، یہ وہ معجزہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل نے پہلے کبھی خدا کا جلوہ نہیں دیکھا تھا۔ اس طریقے سے اسی لیے انہیں کہا گیا تھا کہ انہیں مقدس کر دیں، یہ اپنے کپڑے دھوئیں، یہ پاک صاف ہوں، کیونکہ یہ میری حضوری میں آئیں گے، یہ مجھے محسوس کریں گے، یہ مجھے جانیں گے۔ جب تک ہم اس کتوبے کو نہیں جانیں گے، اس کے معنی نہیں سمجھیں گے اور اس معجزے کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں اعمال کی کتاب میں جب روح القدس نازل ہوتا ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس انبوء پر خدا نے وحی اتاری تھی، وہ وحی کے عالم میں انہیں لے گئے تھے کہ وہ بادل کے گرجنے کو دیکھ رہے تھے، کرنے کی آواز کو دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، انہیں وحی کے عالم میں لے گئے تھے خدا۔ اور جب کسی پر وحی اترتی ہے تو وہ خدا سے روبرو بات کرتا ہے۔ یہ کام کیا خدا نے۔ اسی لیے جو ایونٹ ہے، دونوں ایونٹ، کوئی سینہ پر خدا کا آسمان کو لپیٹتے ہوئے، آسمان پر رہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ اتارنا اور بنی اسرائیل سے ہم کلام ہونا اور انہیں اپنا جلوہ دکھانا، اور اس کے پیرلل ہم اس کے کمپیریزنز کو دیکھیں گے، روح القدس کا نزول ہے۔ اسی دن وہ روح القدس سے جو ان سے ان پر خدا کا روح القدس نازل ٹھہر جاتا، اگر وہ موشے سے نہ پکار اٹھتے، اگر وہ موشے سے نہ پکار اٹھتے، کیا آپ ہم سے باتیں کیا کریں؟ ایسے نہیں انہوں نے پکارا، وہ اس لیے پکارا کہ وہ وحی کے عالم میں تھے، انہوں نے خدا کو محسوس کر لیا تھا کہ اور کوئی نہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔
وہ ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے تھے. آئیں ایک اور حوالے میں چلیں اور دیکھیں کہ خدا کی آواز کیسی تھی. ہم استشنا کی کتاب میں چلیں گے. میں وقت کو دیکھ لوں. استشنا کی کتاب 5ویں باب میں اور ہم 22ویں آیت میں آئیں گے. لکھا ہے یہی باتیں یہ حوا نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا. آگ اور گھٹا، یہ تھا جلوہ خدا کا. اس دن اس انبو کے اوپر روح القدس خدا نازل کر دیتے اگر وہ یہ نہ کہتے کیا موشے آپ ہم سے باتیں کیا کرے. خدا ہم سے باتیں نہ کریں کہ ہم مت جائیں. جب آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئیں تو کیا وہ مر گئے؟ نہیں، خدا مارنے نہیں آئے تھے، خدا جنگ کرنے نہیں آئے تھے، خدا شادی کرنے آئے تھے، اپنانے آئے تھے اپنی دلہن کو. اسی لیے آگ اور گھٹا اور ظلمن میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں. یہی باتیں یہوہ نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا. اور انہی کو انہوں نے پتھر کی 2 لوہوں پر لکھا. وہ پتھر کی 2 لوہیں جون سی ہیں ضرورت نہیں تھی. خدا پتھر کی 2 لوہوں پر لکھنے نہیں اترے تھے. اے دلہن تو نے انکار کر دیا، تیرا دل پتھر ہو گیا. خدا تو تیرے دل پر لکھنے آئے تھے، تیرے پتھر دل کی وجہ سے پتھر پر لکھ دیا. تیرے گوشتین دل کے اوپر لکھنے آئے تھے. تو نے دل پتھر کر لیا، انہوں نے پتھر کے اوپر لکھ دیا. چوتھے باب میں دیکھیں، استشنا چوتھے باب کی 12ویں آیت وہ بھی اسی بات کا اعادہ کر رہی ہے. لکھا ہے اور یہوہ نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا. اور یہی چیز جون سی ہے جو آپ عید پینتیکوس کہتے ہیں، شاووت ہے. اور یہی وہ شاووت کا اگلا حصہ تھا. اس دن بھی یہی کرنے آئے تھے. خدا روح القدس سے بھر دینا تھا انہیں، وہی کے عالم میں لے گئے تھے. پر انبو نے انکار کر دیا. آئے موشے آپ ہی ہم سے باتیں کیا کریں. اور یہوہ نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا. اور دولہا تو اپنی دلہن سے ملنے آیا ہے، اپنانے آیا ہے. ہلاک کیسے تجھے کر دیتے؟ اور یہوہ نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا. تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی سنی. ہم اس کو یہیں پہ ختم کریں گے.
ہم اس جو آیت آج ہم نے دیکھی ہے آواز کو سننے کو، اس کو ہم جو ان سے یہیں سے آگے بڑھیں گے کہ اس سے مراد کیا تھی. جو بنی اسرائیل کے ریبائز ہیں وہ 3 باتیں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ آواز جو باغ عدن میں آدم کو سنائی دیتی تھی، جو ابراہیم کو سنائی دی گئی، جو یہ خاک یعقوب موشے کو سنائی دی، جو اور نبیوں پر آشکارا ٹھہری انہیں سنائی دی، خدا کی آواز، انسان کی نہیں، جو چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے. وہ آواز کبھی خاموش نہیں ہوئی. وہ آواز کیا تھی، کس طریقے سے جو سی ہے لوگوں کو اس کی سمجھ آئی، کس طریقے سے دلوں کے اندر اتری. یہیں سے ہم جو ان سے اگلی دفعہ شروع کریں گے. ہم اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جب انکار کر دیتی ہے اور خدا اس انکار کی وجہ سے وہ کتوبہ اس کی تصدیق جو سی پتھر کی 2 لوہوں پر کر دیتے ہیں. موشے سے جو ان سے 40 دن 40 رات موشے اس پہاڑی پر رہتے ہیں. انہیں جو ان سے اور احکامات دیتے ہیں سماجی، معاشرتی، تاکہ دلہن جو ان سی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جب روح القدس کا نزول ٹھہرتا ہے اس کے بعد جو ان سے ابھی تک دلہن اس حالت میں ہے کہ اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہے کہ دلہا کے ساتھ وہ ان کی بادشاہ میں داخل ہوگی. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ وقفہ دیا جا رہا ہے؟ آئیں آج ارادہ کریں کہ ہم اس دلہن کی طرح نہ ٹھہریں جس نے کہا کہ اے خدا آپ ہم سے باتیں نہ کریں، موشے ہی ہم سے باتیں کیا کریں ورنہ ہم مر جائیں گے. اے خدا ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم یہ کہہ سکیں اے خدا آپ ہم سے باتیں کیا کریں تاکہ ہم مان نہ جائیں. خدا آپ سب کو سبد مبارک کرے. آمین.